बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हुकूमत ने बज़ाहिर अपने आप को ऐसे महफूज मकाम पे बंद कर लिया है कि वो समझ रहे हैं कि उनके जुल्म ज्यादती नाइंसाफी के खिलाफ कौम गूंगी हो गई है, अदलिया बेतौकीर हो गई है। साहिब इल्म कहते हैं जब भी कोई जालिम अपने आप को 26वीं या 27वीं तरमीम में या इंसानी की पामाली से महफूज समझता है, उसी वक्त उसका जवाल शुरू हो जाता है। इसीलिए वजीर आला KPK और इमरान खान की बहन अलीमा नूरीन नियाजी ने कहा है कि सैयद अफरीदी बहुत जल्द इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक शुरू करेगा। हुकूमत का ख्याल है कि 26वीं तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर कराकर और 27वीं तरमीम में अपने मनपसंद तरमीम कराकर हुकूमत महफूज हो गई और यहां से ही इनके क्राइसिस जवाल मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि सीनियर सहाफी ने कहा है जब यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता चला कि उनसे चीफ जस्टिस का टाइटल छीना जा रहा है तो उन्होंने एतराज किया, जिस पर यह दोबारा तरमीम में रद्दो बदल किया गया। नाज़रीन, सेनेट ने आज आईनी तरमीम में मजीद तरामीम का बिल मंजूर कर लिया है। इस बिल को मंजूर कराने के लिए एक ऐसे सेनेट का वोट भी डलवाया गया जो 2 दिन पहले फ्लोर पर खड़े होकर कह चुके हैं कि मैंने इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। हुकूमत की लाकानूनियत, आइन शिकनी, अदालतों की हुक्मदुली, अवाम की पामाली की एक दास्तां इतनी तवील हो चुकी है कि इनका रोजे एहतसाब शुरू हुआ तो हर रोज इनका एहतसाब होगा और इनको आने वाले दिनों में इनके लिए जेलों के दरवाजे खुल जाएंगे जो लाकानूनियत की रवायत कायम की है। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबरू ने एक आईनी तरमीम में वोट देकर जमीर फरोशी की, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया। लेकिन जब हुकूमत को दोबारा वोट की जरूरत थी तो हुकूमत ने इन्हें दोबारा सेनेट में ले आई और उन्होंने वोट डाला। एक ऐसा शख्स जो फ्लोर में खड़े होकर कहता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं, फिर उसका वोट डालना जमहूरियत को दागदार करने के मुतरादिफ है। लगता है कि इमरान खान की दुश्मनी में हुकूमत अपनी ही दुश्मन बनती जा रही है और अपने खिलाफ ऐसी चार्जशीट कर रही है कि इनके खिलाफ आइन शिकनी आर्टिकल 6 के मुकदमात चलाए जाने का इम्कान है। और आईनी माहिरीन मुतफिक है कि यह हुकूमत ने जो जो नाइंसाफी जुल्म किया है इन्हें हिसाब देना होगा। जब भी अदलिया आजाद हुई, अवाम को इंसानी हकूक मिले और इंसानी हकूक की तंजीमें यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज बुलंद कर चुके हैं। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत के लिए 2 वोटों की कमी थी और JUI के एक सेनेटर अहमद खान ने भी जमीर फरोशी की और आज दोबारा भी इसी सेनेट में हुकूमत को वोट दिया, जिसमें अवाम की मुश्किलात में इजाफा करने के लिए था। और हुकूमत अब ऐसी कश्ती में सवार हैं जो भंवर में जलगोले खा रही है और उसके डूबने के अलावा और कोई चांस नहीं। सिर्फ जबरदस्ती इस कश्ती को बचाने के लिए 25 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल तारीख करने की जो रवायात बनाई गई हैं, यकीनन हुकूमत जवाबदेह होगी। हुकूमत को इस तरमीम की इतनी जल्दी थी कि इनके 90% अरकान असम्बली और सेनेट ने इसको ड्राफ्ट को पढ़ा ही नहीं, कहा हम तो हुक्म के गुलाम हैं। जो 27वीं तरमीम में आए जिन्हें अवाम का वोट ना हो वो कठपुतलियां होती हैं और इनके रिमोट कंट्रोल बंद कमरों से ऑन होते हैं और वैसे ही ये एक मीम की तरह साकन हो जाते हैं। हुकूमत को जितनी जल्दी के ड्राफ्ट भी इसी तरीके से तैयार नहीं किया था, वरना ना जाने जल्दबाजी में की गई इस तरमीम को ठीक करने के लिए मजीद कई तरामीम और लाना पड़ेंगे। PTI के MNA बैरिस्टर मैन नियाजी ने कौमी असम्बली में खताब के दौरान इंकशाफ किया है कि उन्होंने कहा कि इस तरमीम के बाद आप आर्टिकल 248 और 243, खास याद रखें 243, 243, ये हुकूमत के लिए ऐसी बंद कमरा होगा, ना इसमें कोई खिड़की होगी ना दरवाजा, और दम घुटेगा इन हुक्मरानों का। और नवाज शरीफ की सियासत
اسی کمرے میں تدفین ہوگی۔ سیاست کی اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ نیازی نے کہا 43 کے ساتھ پڑھے تو ایسا راستہ نکل آتا ہے جس سے کوئی سرکاری عہدے پر فائز شخص بھی صدر مملکت بن سکتا ہے۔ 243 میں ترمیم ہے، کوئی سرکاری افسر صدر مملکت بن سکتا ہے، اور آصف علی زرداری پھر دوبارہ کسی نہ کسی جیل میں یا علاج کے بہانے ملک سے فرار ہوں گے، اور نواز شریف کو تو ملک میں فرار ہونے کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ وہ بغیر پاسپورٹ کے ہی بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل مشرف نے جب انہیں ڈیل کر کے بھیجا تو کون کون ان کے ساتھ گیا۔ یہ بیرسٹر عمیر کا دعویٰ ہے کہ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو کوئی آئینی ماہر ہی بتا سکتا ہے۔ بیرسٹر عمیر نیازی کہتے ہیں کوئی بھی شخص صدر بن سکتا ہے۔ آئین میں ترمیم کے ذریعے صدر کو سنا دے دیا گیا ہے۔ آئین میں صدر کو، جس صدر پر اربوں خربوں روپے شکایات اور مبینہ ایک شخص کو بم باندھنا جس نے مظہر عباس نے چند روز پہلے اس کا انکشاف دوبارہ کیا تھا، تو جو کیسز ہیں وہ بھی داخل دفتر ہو جائیں گے، لیکن نامہ اعمال جو اوپر اللہ رب العزت لکھتا ہے، جہاں فرشتے ادھر اور ادھر ہیں، تو ادھر سے تو اس طرح آپ کو کوئی نہیں ملے گی۔ ادھر تو سب انسان اشرف الملوک کا ہے، اور اللہ نے کہا جو کرو گے وہی کرو گے، اس کا احتساب دیں۔ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے صدارتی معافی سے انکار کی ایک اور گواہی آ گئی ہے۔ عمران خان کی جانب سے صدارتی معافی کی ایک اور گواہی آ گئی ہے۔ سابق صدر عارف علوی جو پی ٹی آئی کے دور میں صدر، انہوں نے کہا آپ سے کچھ دیر پہلے ایک ایکس پر لمبی چوڑی پوسٹ کی ہے۔ اس کے مطابق عمران خان کو جب توشہ خانہ کے پہلے کیس میں سزا دی گئی تو صدر عارف علوی کا اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹوں کے باوجود جیل میں عمران خان سے رابطہ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کی رکاوٹوں کے بعد جہاں عمران خان کی بہنوں کو نہیں ملنے جاتا وکلا، لیکن صدر علوی کا وہ رابطہ کراتے تھے، رابطہ تھا۔ عارف علوی کے مطابق انہوں نے عمران خان سے کہا تھا کہ وہ بطور صدر عمران خان کی سزائیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی عمران خان کی سزائیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی عمران نے اس بات کو یکسر مسترد کر دیا، کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ اور قومیں آزاد قربانیوں سے ہوتی ہیں، ڈیلے کر کے تو بگوڑے ملک سے بھاگتے ہیں۔ مسترد کر دیا۔ عمران خان نے کہا جب انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تو معافی کس چیز کی مانگے؟ معافی وہ مانگے جو حکمران ہیں، جن پر منی لانڈرنگ کے کیس شہباز شریف پر چل رہے تھے، زرداری پر چل رہے تھے، نواز شریف پر چل رہے تھے۔ مریم نواز صاحبہ نے خود جب نیب نے انہیں ٹھوکر نیاز میں طلب کیا تو پتھراؤ کیا اور اس کیسوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ دوسری جانب اسلام آباد سے سینئر صحافی ثاقب بشیر جو کورٹ رپورٹر نے خبر دی ہے کہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، جو ڈی جی آئی ایس کور کمانڈر تھے پشاور، انہوں نے کہا کہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ کب آتا ہے اس بارے میں انہوں نے کوئی حتمی بات نہیں کی۔ پاکستان میں دہشت گردی کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر نکل چکا ہے، اور دہشت گرد کو قومی دارالحکومت اسلام آباد پہنچ چکے اور شہداء کو سلام، غازیوں کو سلام، لیکن آئین شکنوں کو جواب تو دینا ہوگا، آج نہیں تو کل یہ اپنے جال میں خود پھنس چکے ہیں۔ سری لنکن ٹیم پر پاکستان کے دورے پر ہے اور انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والے دھماکے کے بعد وطن واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ سری لنکن ٹیم جس پر پہلے بھی لاہور میں حملہ ہوا، اس نے جب اسلام آباد دھماکہ تو واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر پاکستان نے سری لنکن ٹیم اور حکومت کے ساتھ رابطہ کیا اور وزیر داخلہ کے مطابق فیلڈ مارشل نے خود سری لنکن وزیر دفاع سے رابطہ کر کے سیکورٹی کی یقین دہانی کرائی۔ سری لنکا بورڈ نے پاکستان میں سیریز مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی اور ایک بار پھر پاکستان کرکٹ دوستی کا حق ادا کیا، جبکہ ہزاروں آپریشن ہو چکے ہیں لیکن دہشت گردی نہیں ہوتی۔ ہمیں بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن افغانستان سے جنگ سے گریز کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ کے مطابق دوحہ میں ہونے والے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ حکومت کی تمام توجہ عمران خان کو دیوار سے لگانے پر ہے، پر وہ دیوار پہ چڑھ کر ان پر ہنس رہا ہے، اور یہ کمروں میں چھپ کے حکمران اور حکمرانوں کو لانے والے گھبرائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ایوان بالا نے 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم کو 2/3 اکثریت سے منظور کر لیا۔ ترمیم کے حق میں 64 جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ دیے گئے۔ سینٹ کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین ناصر کی صدارت شروع ہوا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر، جنہوں نے قانون کی ہی دھجکیاں بنائی ہیں مبینہ طور پر، نے آئینی ترمیم کا دوبارہ نیا متن
جو خود بھی شاید وہ نہیں پڑھتے، سینٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا، جس کی شکوار منظوری دی گئی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے 27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم کی 2/3 اکثریت سے منظوری کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی کے اراکین نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا اور اس کا بائیکاٹ کیا اور چیئرمین ڈائس کے سامنے دھرنا دیا۔ ہارس ٹریڈنگ اور نامنظوری کے نعرے لگائے۔ پی ٹی آئی نے موجودہ حکومت کو ظالم قرار دیا اور کہا عمران خان کو رہا کرو، اور سخت احتجاج کیا، اور احتجاج کے باوجود نمبر گیم جعل سازی سے پوری کرنے والی حکومت نے یہ 27ویں آئینی ترمیم منظور کی ہے، جو متنازع رہے گی، متنازع تھی، متنازع ہے، متنازع رہے گی۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے ہارس ٹریڈنگ کی منظوری کی نعرے بازی کی۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ اوبرو نے بھی ترمیم میں حق میں ووٹ دیا۔ یہ جے یو آئی فضل الرحمان کے 4 ممبران مولانا عطاء الرحمان، مولانا کامران مرتضی، مولانا عبدالواسع، سینیٹر عبدالشکور نے ترمیم کی مخالفت کی، اور جے یو آئی کے سینیٹر دلاور خان ایوان سے غیر حاضر ہے، جبکہ انہوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ صحافی متی اللہ جان نے ایک اہم انکشاف کیا ہے ناظرین کہ چیف جسٹس نے کس طرح اپنے آپ کو بچایا ہے جب انہوں نے ملک میں آئین شکنی ہو رہی تھی، عدالتوں کا حکم نہیں مانا جا رہا تھا، عمران خان سے 6ٹھی مرتبہ ملاقات نہیں کرانے گئی، انہوں نے ایون کیا 6ٹھی دفعہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی جانب سے جیل حکام کو دے اڈیالہ جیل پہنچ گئے، جہاں بھارتی پولیس کی بھاری نفری آئین اور قانون کے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کھڑی ہے۔ متی اللہ جان نے انکشاف کیا ہے کہ یہ مبینہ طور پر چیف جسٹس جے افریدی سے جب چیف جسٹس کا ٹائٹل چھیننے لگا تو وہ ریزائن دینے کی دھمکی دی، انہوں نے دھمکی دی۔ اب انہوں نے کیا کہا یہ سنیے۔ یہ ہوا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے جو سینٹ سے پاس کی گئی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جو ہوتے تھے کسی زمانے میں، جو اس وقت یحییٰ آفریدی ہیں، ان کا ٹائٹل بدل کر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کر دیا گیا تھا، اور سینٹ نے بھی اپنی ترمیم میں یہی ٹائٹل منظور کیا تھا، یعنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو کسی زمانے میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے تھے، سینٹ کے منظور کردہ بل کے مطابق وہ صرف چیف جسٹس آف سپریم کورٹ رہ گئے تھے، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح جسٹس یحییٰ آفریدی بھی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کا ٹائٹل اس ٹائٹل سے محروم کر دیے گئے تھے، اور جو وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی تھی اس وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جو تھے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ملنا تھا۔ اب 27ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ تو واضح کر دیا گیا تھا کہ جو سینئر ترین چیف جسٹس ہوگا وفاقی آئینی عدالت اور پرانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بیچ میں، وہ سینئر ترین جو چیف جسٹس ہوگا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی بھی کرے گا، اور آئینی عدالت کی سربراہ کو چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل دے دیا گیا تھا۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ شاید ذرائع کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور بڑا شدید رد عمل آیا سوشل میڈیا میں بھی اور میڈیا میں بھی، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پہ یہ تنقید ہوئی کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروانے میں بظاہر ان کا بڑا ہاتھ تھا، مگر وہ ایسا کرتے ہوئے خود بھی اپنے اس ٹائٹل سے محروم ہو گئے۔ بظاہر تو یہ معاملہ کسی جج کے ٹائٹل کا نہیں تھا، یہ سپریم کورٹ کی عزت اور وقار کا معاملہ تھا، کہ جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان ہی نہیں رہی تو وہاں اس سپریم کورٹ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر نہیں رہے تھے تو یہ معاملہ صرف اس جج کے ٹائٹل کا نہیں، اس میں سپریم کورٹ کے وقار کا معاملہ تھا۔ تو اسی طرح ہوا یہ کہ جب یہ ٹائٹل جسٹس یحییٰ آفریدی سے چھینا گیا سینٹ کی منظور کردہ بل کے مطابق، تو پھر ذرائع کے مطابق ان کی طرف سے رد عمل آیا، اور بظاہر ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس میں تو بڑی بےزتی کی بات ہے، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ میرا ٹائٹل چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل بحال نہیں کرتے تو پھر میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ اور اس دھمکی نے بظاہر کام کیا، اور 27ویں آئینی ترمیم جو کہ سینٹ سے منظور ہو چکی تھی، قومی اسمبلی کے اندر حکومت کی طرف سے اس میں کچھ اضافی ترامیم لائی گئی، اور 2 ترامیم جو لائی گئی اس میں ایک آرٹیکل 76 میں ترمیم لائی گئی، اور آرٹیکل 76 میں پہلے یہ کہا گیا تھا جو کہ 19ویں آئینی ترمیم کا بل تھا کہ اس میں چیف جسٹس آف جو پاکستان تھے آرٹیکل 76 میں، اس آرٹیکل 76 میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ ناظرین، متی اللہ جان کے مطابق وہ اس پہ ریزائن دینے لگے تھے، انہوں نے کہا اگر چیف جسٹس کرنے یہ افریدی ان کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا ہے، پھر اس میں ترمیم لائی گئی۔ ناظرین، حکومت اس وقت ایسی بند گلی میں چلی گئی ہے جن کے راستے بند ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی آئین شکنی کی ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اس پر جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر نے کہا اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ سینیٹر کامران مرتضی، انہوں نے کہا ہم ملک اور دستور کے ساتھ حرکتیں کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ اس ملک کے اوپر جو ہم نے ساری طاقتوں کا رخ اپنی ذات کی طرف موڑا ہے، اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے۔ کامران مرتضی سینیٹر، اللہ پاک معافی دے، ہم اپنی عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنی عوام کے ساتھ، یعنی کہ یہ حکومت ظلم کر رہی ہے، اور کسی دن
کسی دن لوگ ادھر آ کر ہمارے کپڑے اتاریں گے. سینیٹر کامران مرتضیٰ، یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین، سینیٹر کامران. دوسری طرف ہمارے دوست محمد مالک جو ایئر وائی میں 10 بجے کا پرائم ٹائم ہوگا، وہ کہتے ہیں اطلاعات کے مطابق اپوزیشن کے کچھ اراکین صدر کے تاحیات استنا کے خلاف کبھی کیس کرنے جا رہے ہیں. یہ غیر اسلامی قانون ہے. تاحیات استنا دی نہیں جا سکتی. یہ اللہ کے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد شریعت کے خلاف ہے، اور شریعت کے خلاف جو اسمبلی قانون سازی کرتی ہے یا آئین کے خلاف کرتی ہے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوتے ہیں. اگر یہ اللہ کے صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استنا نہیں، تو یہ صدر یا کسی اور کو استنا ملنا حکومت کے لیے سوال ہے. دوسری طرف ناظرین، آج چھٹی مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل فریدی پی ٹی اے کی جانب سے جو جیل پہنچ ادھر ڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئے، جہاں عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ نورانی اور دیگر قائدین کو روکا. 6 افراد کی صورت بھیجی گئی، لیکن درجنوں نہیں سینکڑوں مرتبہ جیل حکام اسلام آباد اور جیل مینول کے خلاف عمران خان کی ملاقات کا حق چن چکے اور انہیں قید تنہائی میں رکھا. لیکن قید تنہائی میں رہنے والا بھی ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم سے زیادہ بااختیار ہے، اور پوری قوم عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. ناظرین، اس پر عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ سیل افریدی نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جلد لانگ مارچ یا تحریک چلائیں گے، جس میں ہم تو آلریڈی کر رہے ہیں. علیمہ خان نے کہا کہ مجھے 10 دفعہ زیادہ وارنٹ گرفتاری بھیج گئے ہیں، میں ہر وقت جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. پاکستان کی عوام میں آئین کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، صحافت کی آزادی، انسانی حقوق کی پامالی کی خلاف اگر ہمارا 22 ماہ سے جیل میں ہے تو جیلوں کے دروازے ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتے، بلکہ جیلوں سے خوف زدہ موجودہ حکمران کی تمام سیاسی حکمران ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں جیلوں میں انہوں نے جانا، جو انہوں نے آئین سے انحراف کیا، آرٹیکل 6 لگایا، سپریم کورٹ کے حکم عدولی کی، عرشے شریف کی شہادت ہو، صحافیوں کی ہو، ججوں کو دمکانا ہو، 14 مئی ہو، 26 نومبر ہو یا 13 اکتوبر جب تھانہ امرید کے تھا، ان سب کا ان کو حساب دینا ہوگا. حکومت کی بند گلی، ان کے ہر راستہ بند، دروازے روشن دان بند، اور ان گھٹن میں ہیں کہ ہم کتنے ظلم کر رہے ہیں. ہمیں جواب دینا ہوا تو ہمارا یوم احتساب شروع ہوا تو ہر لمحہ ان کے لیے یوم حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. دیکھنے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیل افریدی کو دوسری ملاقات کرنے دی جاتی ہے بانی پی ٹی اے عمران خان سے کہ نہیں. دوسری طرف پشاور کے پی کے میں ہونے والے جرگے میں تمام جماعتوں نے شامل ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ ملک میں امن چاہتے ہیں، اور حکومت امن کے نام پر معدنیات امریکہ کو بیچنا چاہتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ امن کی تباہی کے ذمہ داروں کو قانون کی گرفت میں لائیں گے. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ہونا خوش آئین ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.